बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। अहले बैत अतहार की मासूमियत का मसला पिछले काफ़ी अरसे से एक इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार है। मैंने इसको जहाँ तक पढ़ा है अरबी कुतुब में, इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है जितना ये उर्दू में ट्रांसलेट होकर मसला बन गया है। जब ये उर्दू में आया और मुख्तलिफ़ और ज़ुबानों में यकीनन गया होगा, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा है यहाँ पाक व हिंद में उर्दू किताबों ने आके इसमें मसला ज़्यादा खड़ा कर दिया और इसको इतना, यानी आप यूँ कह लें कि बुनियादी मसाइल में से एक मसला बना दिया। आपको अगर याद हो, पिछले कुछ अरसे में मैंने एक कती और ज़न्नी की बहस की थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के फतवे के झेल में। वो अगर आप दोबारा सुन लें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि कई चीज़ें बाज़ औक़ात ज़न्नी होती हैं। हमारे उलमा उन्हें बावजूद तबीयत की सख्ती है उसमें या कई और वजूहात हैं, उस मसले को कती बना देते हैं, हालांकि वो मसला कती होता नहीं, ना उसके दलाइल कती होते हैं ना उसका सबूत कती होता है। अच्छा, ऐसे ही मसाइल में एक ये मसला मासूमियत है, अंबिया कराम की मासूमियत या अहले बैत अतहार की मासूमियत। याद रखें, ये मसला वो है जो दलाइल से अखज़ करदा मसला है, इस्तिंबात शुदा मसला है, उस पर दलाइल बहुत मजबूत है। अंबिया कराम की मासूमियत पर अक़ली दलाइल हैं, उस पर नकली दलाइल हैं, लेकिन ऐसे को बराह रास्त हुक्म नहीं है कि इस मासूमियत को कोई माने तो किस तरह माने, ना माने तो किस तरह ना माने। वो सारे नज़रियात ज़न्नी हैं, अहकाम ज़न्नी हैं और उनसे इस्तिंबात शुदा मसाइल भी ज़न्नी हैं। सिर्फ़ ये है कि उलमा की इतनी बड़ी तादाद ने उस पर एतमाद किया, इत्तेफाक किया कि उम्मत के लिए बेहतर यही है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के हक़ में अक़ीदा मासूमियत रखे। अब मासूमियत का अक़ीदा क्या है उसके अंदर बहुत तफसील में नहीं जाता, लेकिन इतनी बुनियादी बात समझ लें कि फ़रिश्ते मासूम हैं इस तरह कि उनमें गुनाह की ताकत सिरे से है ही नहीं। अंबिया कराम मासूम हैं इस तरह कि ताकत मौजूद होने के बावजूद, दाइया मौजूद होने के बावजूद उनसे गुनाह सरज़द होता ही नहीं। अब उसके बाद रह गए औलिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार। अहले बैत अतहार के बारे में अहले तशय्युअ ने बाकायदा कौल किया, वो मासूम कहते हैं, आइम्मा मासूमीन उनका अक़ीदा है, उसको एक तरफ रख दें। अहले सुन्नत ने एहतियात करते हुए बहुत सारी एहतियातें और कई कदगने लगा कर इसी मसले को बुनियाद, ताकि औलिया कराम और सहाबा कराम और अहले बैत अतहार के लिए चूँकि बहुत नेकी के मकाम पर हैं और अल्लाह की हिफाजत में हैं, एक लफ्ज़ महफूज दिया मासूम के मुकाबले में कि अंबिया मासूम हैं, औलिया, सहाबा और अहले बैत महफूज हैं। अब ये बात एक एहतियात के दर्जे में थी, चलें ताकि कोई बंदा आइम्मा अहले बैत को अंबिया न समझे, उनको नबी न समझ बैठे, अंबिया से चूँकि गैर नबी हैं तो इनको अंबिया से एक दर्जा कम समझे, ये एहतियात बेहतर थी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम होगा कि बाद में आने वाले इस चीज़ का क्या से क्या बना देंगे कि अगर किसी ने कभी अंबिया के अलावा किसी के साथ लफ्ज़ मासूम लगा दिया तो उसको कुरान को मानने के बावजूद, हदीस को मानने के बावजूद, कुरान और सुन्नत के सारे अहकाम को मानने के बावजूद अगर फ़कत इतनी बात उसके मुँह से निकल गई, आइम्मा अतहार के हवाले से किसी को मासूम कह दिया, बाकी सारा उसका ईमान होने के बावजूद उसको पता नहीं किस ग्रोह में डाल देंगे और सहाबा कराम के एहतराम और अदब के बावजूद, अज़वाज मुतहरात का अदब करने के बावजूद, दिल व जान से अदब करने के बावजूद उसको कोई राफ़ज़ी कह देंगे और फिर जब राफ़ज़ी कह दिया फिर ज़ाहिर है उसको इस्लाम से निकालने में भी देर नहीं लगाएंगे। ये औलिया कराम को जो पहले हमारे आइम्मा थे, उलमा थे, जिन्होंने ये लफ्ज़, दो लफ्ज़ बता दिए मासूम के मुकाबले में महफूज का लफ्ज़ दिया था एहतियातन, उनको नहीं मालूम था कि बाद में इसका हशर क्या हो जाएगा। आप एक बात देखें कुरान मजीद में, वैसे आसिम यासमो हिफाजत करना है, इसका माना भी हाफिज़ा यहफ़ज़ो, इसका माना भी हिफाजत करना है, और ये दोनों लफ्ज़ अपने माना में आपस में सिनोनिम में हम माना लफ्ज़ हैं, दोनों का माना हिफाजत ही है। यानी इस्मत का माना भी हिफाजत है और हिफाजत का माना भी इस्मत है। आप यूँ कह लें कुरान मजीद में अगर आप इसको देखना चाहें तो ये लफ्ज़ आपको सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से बात की थी, उसे कहा था कि तुम काफ़रों में ना हो, जो हमारे साथ आओ, तो उसने कहा कि मैं भी पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, यासिमुनी मिनल मा, वो जो पहाड़ है वो मुझे पानी से बचा लेगा। तो हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, कि आज अल्लाह के सिवा कोई भी आसिम नहीं है। आसिम इस्मत देने वाला,
معصوم جس کو عصمت دی گئی۔ یعنی اب قرآن مجید کے ان لفظوں سے اگر میں بات کروں تو آپ فقط اتنی بات سمجھ لیں کہ اس دن جس دن سیدنا نوح علیہ السلام کی پہاڑی ان کی جو کشتی تھی جودی پہاڑ پر لگی، اس دن عاصم اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ سارے بچ جانے والے معصوم تھے۔ اس دن ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی تھی، اس دن ان کو اللہ نے بچا لیا تھا۔ تو یہ محفوظ کا معنی بھی جس کو اللہ بچا لے، جس کی اللہ حفاظت کرے، تو لفظاً ان دونوں کے معنی میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ آپ صحابہ اکرام کو محفوظ مانیں یا معصوم مانیں، اہل بیت اطہار کو محفوظ یا معصوم، لفظی فرق ہے، اتنا زیادہ معانی کا فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ فقط احتیاط تھی کہ انہوں نے اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے ساتھ لفظ معصوم کے بجائے لفظ محفوظ لگا دیا۔ لیکن آپ کچھ اپنے پرانے ائمہ محدثین کے پاس جائیں تو وہ اہل بیت اطہار کے لیے عصمت کا لفظ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بول دیتے ہیں۔ یہ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں ہے جو آج کے دور میں اردو بولنے والے لوگوں نے فٹافٹ ان کو غصہ آ جاتا ہے اور فتوے لگانے لگ جاتے ہیں، اور فتویٰ بھی یعنی چھوٹے فتوے سے شروع نہیں ہوتا ہے کوئی بھی، آخری سب سے بڑا فتویٰ یعنی وہ فتویٰ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات کے گستاخ کے لیے تھا، وہ فتویٰ یعنی رفض کا فتویٰ، رافضی کا فتویٰ، وہ فٹافٹ اٹھا کے اس بندے پر لگا دیتے ہیں جو صرف معصومیت کا لفظ بول دے اپنی زبان سے، اور معصومیت بمعنی محفوظیت ہی بول رہا ہو بے شک، یہ اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں اور پھر فتوے لگاتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اس پر پھر دلائل پر دلائل گھڑے آتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کیے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کی مختصر سی بات ہے یہاں پر، اگر آپ اس کو غور کر لیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ولی اللہ اہل سنت محدث ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا، اور یقیناً اہل سنت کے سارے گروہ، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں یا بریلوی ہیں، سارے کے سارے ان کا احترام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب تفہیمات الہیہ، یہ دوسری جلد ہے 14 نمبر صفحہ پر، آپ نے فرمایا فوارثہ الذین اخذوا الحکمۃ والعصمۃ والقطبیۃ الباطنیۃ ہم اہل بیتہ و خاصتہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہوئے، حضور کی وراثت ان لوگوں نے پائی جنہوں نے اخذ الحکمت والعصمت، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے حکمت اور عصمت دونوں لے لیں، یعنی حضور علیہ السلام سے حکمت بھی لی اور آقا سے عصمت بھی لی، والقطبیت الباطنیہ، اور باطنی قطب بن گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم اہل بیتہ و خاصتہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، وہ حضور کے خاص لوگ ہیں۔ اب آپ یوں کہہ لیں حضور کے اہل بیت اور حضور کے خاص لوگوں کے لیے حکمت اور عصمت کا لفظ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بولا، یہاں تو مجملاً بولا، تھوڑی سی اس کی تفصیل چند صفحے اور آگے جا کر آپ لکھتے ہیں وَإِذَا تَمَّتِ الْعِصْمَةُ كَانَتْ أَفَاعِلُهَا كُلُّهَا حَقًّا، کہ جب عصمت تامہ ہو جاتی ہے، جب عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے سارے افعال، اس کے سارے کام وہ حق ہو جاتے ہیں۔ جو معصوم ہو جائے، جس کی عصمت مکمل ہو جائے، اس کے سارے کام حق ہو جاتے ہیں۔ لا اقول انہا تطابق الحق، میں یہ بات نہیں کہتا کہ یہ حق کے مطابق ہو جاتے ہیں، بل ہی الحق بعینہا، بلکہ یہ بعین ہی حق ہو جاتے ہیں۔ بل الحق امر ینعکس من تلک الافاعیل، بلکہ حق ان کے افعال سے منعکس ہوتا ہے، جیسے کالضوء من الشمس، جیسے روشنی سورج سے ظاہر ہوتی ہے، ایسے ہی کیا ہوتا ہے، حق ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، حق ان کے اعمال سے منعکس ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث دعا اللہ تعالیٰ لعلی، اور اسی طرف اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے لیے دعا کی، اللہم ادر الحق حیث دارا، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، حق ادھر کر دے جدھر علی چلا جائے۔ ولم یقل ادرہی حیث دار الحق، آقا علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ جدھر حق جائے ادھر علی کو بھیج دینا، نہ، فرمایا جدھر علی جائے ادھر حق کو پھیر دینا۔ یہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل بیت اطہار کے لیے اور بالخصوص سیدنا مولا کائنات کے لیے تمت العصمت، عصمت کی تکمیل کی بات کی ہے کہ عصمت مکمل ہو گئی ان کے اپنے درجے میں،
اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ انبیاء والی عصمت نہیں ہے۔ انبیاء کی عصمت استقلالاً ہے، انبیاء کی عصمت براہ راست ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اب یہ ان کی اتباع میں، ان کی وراثت میں جن لوگوں کو عصمت ملی، جو لوگ معصوم ہوئے، وہ ہیں اہل بیت اطہار میں سے، جن میں سے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ خاص الخاص ہیں۔ آپ اسی بات کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ آ جائیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو علماء نے، جن کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہ ان کو بیہقی وقت لکھتے ہیں۔ حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں آپ ان کا مقام دیکھیں تو بڑے درجے کے پائے کے اہل سنت عالم ہیں۔ آپ نے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ ابن حبان میں ایک حدیث صحیح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی والدہ نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے اپنی بیٹی حضرت مریم کے لیے دعا کی تھی، یہی دعا حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات، سیدہ عالم، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے وقت میں آپ کے لیے کی تھی۔ یعنی یہ دعا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ آل عمران میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ مائدہ نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے کر دی۔ اب آپ ایک بات کو دیکھیں آگے، بلکہ انہی کے الفاظ سن لیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا حضرت سیدہ عالم اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ دونوں کو دی۔ اس کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں وَدُعَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالقبول من دعاء امرأۃ عمران، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، وہ امرأۃ عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ کی دعا سے زیادہ مقبول دعا ہے، اولا بالقبول، زیادہ مقبول ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اس وجہ سے فَأَرْجُو عِصْمَتَهَا وَأَوْلَادَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَدَمُ مَسِّهِ إِيَّاهُمْ، آپ فرماتے ہیں یہ وجہ ہے کہ میں حضرت سیدہ عالم کی عصمت اور آپ کی اولاد کے بارے میں کہ وہ شیطان سے معصوم ہیں اور شیطان ان کو مس نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ دوبارہ سن لیں، فَأَرْجُو عِصْمَتَهَا وَأَوْلَادَهَا۔ اب مجھ پر فتویٰ کوئی نہ لگائے، نہ میرے اوپر غصہ کریں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر مظہری کو اٹھائیں، اس آیہ مبارکہ جو سورہ آل عمران کی ہے، اس میں جا کے آپ سارا خود پڑھ لیں۔ کہتے ہیں میں امید رکھتا ہوں، میں عقیدہ رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، عصمتها آپ کی عصمت، وَأَوْلَادَهَا اور آپ کی اولاد کی عصمت، من الشیطان شیطان سے، وَعَدَمُ مَسِّهِ إِيَّاهُمْ اور ان کو شیطان کا مس نہ کرنا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، شیطان کیسے ان کو مس کر سکتا ہے؟ آپ نے اگر یہ بات زیادہ وضاحت کرنی ہو، آپ کو میں امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی ایک دو اقوال، ایک قول ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امام عبدالوہاب شعرانی کا آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ نہ مانیں، جو صوفیاء کو، جو تصوف کو نہیں مانتے، یہ میری گفتگو بے شک وہ حذف کر دیں۔ میں نے پہلے جو باتیں کر دیں ان پر ذرا غور کر لیں، لفظ عصمت کے معنی پر غور کر لیں، قرآن مجید سے لا عاصم اليوم کی دلیل دے دی، اس پر غور کر لیں، اپنے دلائل سامنے لے آئیں کہ کہاں سے وہ اس عقیدہ کو عقیدہ قطعی بناتے ہیں، ان کے ساتھ بات الگ میں ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ جو علماء بریلی ہیں، بریلوی علماء یا پھر دیوبندی علماء جو تصوف کو مانتے ہیں، جب ان لوگوں کے ساتھ میں بات کروں گا تو امام عبدالوہاب شعرانی ایک دلیل بنتے ہیں۔ صوفیاء انہیں قطب ربانی کہتے ہیں، یہ قطب ربانی ہیں۔ ان کی بات اگر آپ سننا چاہیں تو یہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات آپ کو طریقے اہل سنت سے ہٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی ساری تشریح یہاں پر ہو جائے گی کہ وہ کس طرح ان کو وراثتاً معصوم مانتے ہیں۔ استقلالاً انبیاء معصوم ہیں، وراثتاً طبعیتاً یہ معصومیت اہل بیت اطہار میں موجود ہے۔ اب آپ اس کا غور فرمائیں۔ امام موصوف لکھتے ہیں، فرماتے ہیں البحث الحادی والثلاثون، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر۔ اس کتاب میں آپ نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں فی بیان عصمت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من کل حرکت او سکون او قول او فعل ینقص مقامہم الاکمل وذالک لدوام وقوفہم فی حضرت اللہ تعالی الخاصہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی جو عصمت ہے، ان کی ہر حرکت
ان کا سکون، ٹھہراؤ ان کا قول یا ان کا فعل، ہر وہ کام جو ان کے مقام اکمل میں نقص ڈالتا ہے اس سے ان کو بچانے والی چیز ان کی عصمت ہے۔ یعنی ایسا کوئی کام ان سے ہوتا ہی نہیں جو ان کے مقام اکمل سے کوئی تھوڑا نیچے گرا ہوا مقام ہو، وہ اپنے مقام اکمل پر رہتے ہیں ہمیشہ، اور ان کا بنیادی طور پر وہ اکمل مقام معصومیت کا مقام ہے، پاکیزگی کا، طہارت کا مقام ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ کیوں ہے؟ وَذَلِكَ لِدَوَامِ وُقُوفِهِمْ فِي حضرت اللہ تعالیٰ الخاصہ، کہتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ ان کا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف رہتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں موجود رہتے ہیں۔ فَتَارَةً يَشْهَدُونَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَتَارَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهُ يَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ، کبھی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ خدا کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، اس کو کوئی لوگ اس پر اعتراض شروع کر دے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کے کہ جی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ حدیث صحیح ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسے انبیاء کرام علیہم السلام ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے ہمیشہ کہ جیسے وہ خدا کی زیارت کر رہے ہیں، اور کبھی اگر مقام وہاں سے گرتا ہے تو فقط اتنا گرتا ہے کہ وہ خدا کے پاس اس طرح موجود ہے کہ رب ذوالجلال ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ اسے نہیں دیکھ رہے، لیکن اس سے نیچے کا درجہ نہیں ہوتا۔ وَلَا يَخْرُجُونَ أَبَدًا عَنْ شُهُودِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، اور وہ ان دو مقامات سے نیچے کبھی بھی نہیں جاتے، ان کا شہود کا درجہ یہی رہتا ہے، یا ان کے اپنی رؤیت کا درجہ رہتا ہے، یا یہ کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے، اس سے نیچے غفلت کے عالم میں وہ کبھی آتے ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَقَامُهُ كَذَلِكَ لَا يَتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ مُخَالِفَةُ قَطٍ حَقِيقِيَّةٍ وَإِنَّمَا هِيَ مُخَالِفَةٌ صُورِيَّةٌ كَمَا يَأْتِي بِيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالیٰ۔ اور کہتے ہیں جس کا یہ مقام ہو اس سے کبھی متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقی مخالفت کرے اپنے رب کی، جب وہ رب کو دیکھ رہا ہے یا اس درجے میں ہے کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس سے مخالفت حقیقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے کسی کام میں مخالفت نظر آ رہی ہے، اگر اس کے کسی کام میں مخالفت نظر آ رہی ہے تو وہ مخالفت حقیقی نہیں ہے، انما ہی مخالفت صوریۃ، وہ مخالفت صوری ہے، یعنی بظاہر لگتا ہے کہ مخالفت ہے، حقیقتاً مخالفت نہیں ہے۔ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے عمل مبارک کو دیکھ لیں، سیدنا نوح علیہ السلام کے مبارک عمل کو دیکھ لیں، وہ اعمال بظاہر دیکھنے میں مخالفت لگتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نجد لہو عزما، وہ خدا خود کہتا ہے عصیان نہیں تھا، لیکن خود رب ذوالجلال کسی مقام پر کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو وہ عصیان حقیقی نہیں ہے، وہ صوری ہے، وہ فقط دیکھنے میں ہے، ورنہ بھول کو عصیان نہیں کہتے، بھول کو نسیان کہتے ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں کما یاتی بیانہ انشاءاللہ تعالیٰ، اس چیز کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ فرماتے ہیں وَتُسَمَّىٰ هَٰذِهِ حضرت الإحسان، اور اس چیز کو حضرت احسان کی حاضری یہ ہے، حالت احسان کی حاضری یہ ہے جس کو انبیاء کو جو نصیب ہوتی ہے مسلسل، یعنی یا تو وہ خود اللہ کی زیارت کر رہے ہیں یا رب ذوالجلال کے سامنے اس طرح ہے کہ دیکھ نہیں رہے لیکن وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَمِنْهَا عَصْمُ الْأَنْبِيَاءِ وَحِفْظُ الْأَوْلِيَاء، اور یہی عصمت انبیاء ہے اور اسی سے اولیاء کی حفظ بھی ہے، یعنی اولیاء جو محفوظ ہیں وہ بھی اسی کیفیت سے ہی ہیں۔ فَالْأَوْلِيَاءُ يَدْخُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، انبیاء تو ہمیشہ اس مقام میں رہتے ہیں، اولیاء کا کیا ہے، وہ کبھی اس مقام میں داخل بھی ہو جاتے ہیں کبھی خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ وَالْأَنْبِيَاءُ مُقِيمُونَ فِيهَا، اور انبیاء اس مقام میں مقیم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، اور اگر اولیاء میں سے کسی کو یہ قیام نصیب ہو جائے، یہ بات غور سے سننے والی ہے، ان باتوں کی طرف کوئی نہیں آتا۔ اگر جب یہ بریلوی لوگ اولیاء کرام کی عظمت، رفعت، بلندی حضور غوث اعظم کی بیان کرتے ہیں یا ان اولیاء کی بیان کرتے ہیں جن کو یہ مادر زاد ولی کہتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، تو آپ کسی کے بارے میں بتائیں کہ فلاں ولی نے کوئی گناہ کیا تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اولیاء کے یعنی مادر زاد اولیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ تقریباً معصومیت والا بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ درست ہے عقیدہ، وہ عقیدہ درست ہے۔ اولیاء کرام کے لیے مان جاتے ہیں طبعیتاً و وراثتاً،
استقلالا نہیں مان جاتے ہیں، مگر اہل بیت اطہار کے لیے جب بات آئے تو وہاں مانتے ہوئے کیوں مسئلہ بنتا ہے؟ وہاں کیوں رگیں پھول جاتی ہیں؟ وہاں کیوں غصہ آنے لگتا ہے؟ اتنی موٹی موٹی آنکھیں نکال لیتے ہیں اور پھر منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے اللہ کے بندو، وہ اہل بیت اطہار جن کے ساتھ جن کی نسبت میں ایمان ہے، تمہیں ان سے دوری ہو گئی ہے۔ یعنی حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ بات بیان کریں جو کتنے درجے میں جا کے امام حسین اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، ان کے بارے میں آپ مان جاؤ گے، مگر حضور کے اہل بیت اطہار جنہیں میرے مصطفیٰ اپنی چادر کے نیچے لے کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، میرے مصطفیٰ بار بار جن کے لیے دعا کرتے رہے، جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ چھوڑیں نا، آپ جو باقی جتنی بھی تفاسیر ہیں، صحابہ کی بھی تفاسیر کو ایک طرف رکھیں، مفسرین کی تفاسیر کو، تابعین کی تفاسیر کو ایک طرف رکھیں، مجاہد کی، قتادہ کی تفسیریں ایک طرف رکھیں، جو تفسیر خود رسول اللہ نے عطا کی ذرا اس کی طرف آئیں۔ آقا دو جہاں نے اس آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد 3 مہینے تک کس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ اہل بیت نماز کا وقت آ گیا؟ حضور علیہ السلام کس کو اپنی چادر کے نیچے لے لیتے تھے اور بار بار کہتے تھے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا؟ خود رسول اللہ جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اس سے کیوں جان چھڑاتے ہیں؟ آقا علیہ السلام تو اس چادر کے نیچے کسی چھٹے بندے کو آنے نہیں دے رہے، اور آپ ہیں کہ آپ نے میں نے دیکھا کوئی نورانی قاعدے چھپے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے اہل بیت کا اتنا بڑا چارٹ بنایا ہوا ہے استغفر اللہ العظیم کہ وہ سارے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار دے کے بیچ میں حسنین کریمین تاکہ گم ہو جائیں۔ کیوں نہیں ان کا نام موٹا کر کے لکھتے، سارے رشتہ داروں میں جلی کر کے، جس طرح میرے آقا نے باقی سارے رشتہ داروں سے ان کو خاص کر لیا تھا، کیوں نہیں مخصوص کرتے ان کو؟ تو یہاں پر امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ پھر ومن اقام فیہا من الاولیاء، اور اس مقام پر، مقام شہود احسان پر جو اولیاء قائم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سہل بن عبداللہ تستری و سیدی ابراہیم المطبولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 2 اولیاء کا نام لکھا، فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قیام عطا کر دیا تھا۔ فإنما ذلك بحکم الارث والتبعیت للانبیاء استمدادا من مقامہم لا بحکم الاستقلال۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ان ولیوں کو مقام مل جاتا ہے بعض اوقات کہ ان کو اقامت مل جاتی ہے، بعض اولیاء کو ہمیشہ وہ مقام شہود سے باہر نکلتے ہی نہیں، تو یہ ان کو استقلالاً عصمت نہیں ملتی، یہ طبعیتاً اور وراثتاً ان کو ملتی ہے یہ معصومیت، اور اس درجہ میں وہ چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ بات تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فوارثہ الذین اخذوا الحکمہ، پس وہ لوگ وارث ہوئے جنہوں نے حکمت لی اور عصمت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب اس میں مزید دلائل میں نہیں جاتا، میں پڑھ رہا تھا بار بار لوگوں نے مختلف جملے لکھے۔ کوئی لکھتا ہے کہ جناب جو لوگ برائی سے دور ہوں، برائی سے خود دور ہوں جو لوگ، وہ محفوظ ہیں، اور جن سے برائی دور کر دی جائے وہ معصوم ہیں۔ آپ جس بھی ایک درجے پر، اولیاء کرام تو محفوظ ہوئے، صحابہ کرام محفوظ ہوئے، آپ اہل بیت اطہار کے لیے جب یہ قرآن مجید کی آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ اہل بیت سے برائی کو اللہ نے دور کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہاں برائی کا امکان رہ جائے گا، کہاں کسی گناہ کا امکان رہ جائے گا۔ اب یہ لفظی بحث ہے، آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کو محفوظ بنایا، اور اگر کبھی کسی سے غلطی کی بات آ جائے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں، آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ائمہ اطہار اہل بیت ان کو رب ذوالجلال نے طبعیتاً و وراثتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت میں سے حصہ خاص عطا کیا۔ اب یہ عصمت میں انبیاء کے برابر نہیں ہے، انبیاء تو استقلالاً معصوم ہیں، یہ انبیاء سے ایک درجہ نیچے ہیں، لیکن باقی اولیاء اور صحابہ سے ایک درجہ اوپر ہیں۔ آپ بس اس بات کو سمجھیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، یعنی انبیاء سے نیچے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، یہ 5 تن پاک کی بات کریں، مولا علی شیر خدا، حسن و حسین، سیدہ عالم سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور باقی اولیاء سے ایک درجہ اوپر ہیں، یہ وراثتاً اور طبعیتاً ان کو وہ پاکیزگی جو رب ذوالجلال نے خود عطا کر دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ
اے اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تم سے برائی کو دور کر دے، اس سے رجس کو دور کر دے۔ اس رجس سے مراد ہر طرح کا گناہ ہے جو اللہ نے ان سے دور کر دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ نے ان کو پاک اور صاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دعائیں کر دیں، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اب ان کی پاکیزگی اور طہارت میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہ سے دور رکھا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں اور حضور علیہ السلام کی اتباع میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لفظ معصوم کے ائمہ اہل بیت کے ساتھ بول دینے پر کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بولتا ہے وہ اس نظریے سے بولتا ہے، اور اگر کوئی انبیاء سے افضل کہہ دے غیر انبیاء کو، یہ اس کی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔